कादियानियों की लिखी पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा झूठ, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सोशल मीडिया के ज़रिए मैं बेनकाब करता रहा हूँ, और आज फिर उसकी एक झलक जो है वो मैं अपने व्लॉग में बयान कर रहा हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एक, यानी वन ऑफ द बिगेस्ट लाई ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कादियानी को पाकिस्तान का पहला फॉरेन मिनिस्टर बनाया था, जिसका नाम चौधरी ज़फ़रुल्लाह ख़ान। तो पहली बात तो ये है कि वो पहला फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, वो दूसरा फॉरेन मिनिस्टर था। पहला फॉरेन मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान था, जो कि मरज़ई था। उसके ऊपर मैं बाद में व्लॉग बना दूंगा, और उसके मैं सबूत भी एज़ यूजुअल फ्राहम कर दूंगा कि कोई मेरे पे उंगली ना उठा सके। तो ये देखिए, पाकिस्तान की पहली जो कैबिनेट थी, कबीना, जो मोहम्मद अली जिन्ना के वक्त में बनी थी, उसमें अगर 10 मिनिस्टर थे तो उनमें 8 मरज़ई थे। और जिस कौम को अपनी सच्ची फैक्ट बेस हिस्ट्री ही मालूम ना हो, वो कैसे आगे जा सकती है जनाब अली। तो आज क्योंकि मुझे किसी ने कहा है कि इसके बारे में आप मज़ीद, क्योंकि मेरी पुरानी वीडियोस हैं यूट्यूब पे पड़ी हुई है 10-15 साल पुरानी, तो वो ज़ाहिर है वो तो सारा उसको मुंजमद कर दिया गया हुआ है कि चलें खैर। तो मैं अपने तौर पे फिर बयान करता हूँ कि ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, इस आदमी का नाम मलक ग़ुलाम मोहम्मद है। ये अंदरून शहर लाहौर का रहने वाला है, और रईस लोग थे, अमीर लोग थे। और ये जो पाकिस्तान के जो पहली कबीना थी, उसमें ये वज़ीर मालियात था, गालिबन मिनिस्टर था। ओके। फिर मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान का गवर्नर जनरल भी बना था। तो ये भी बहुत बड़ा मरज़ई था। ओके। लिहाजा तारीख़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब मेरा ये व्लॉग सुनने के बाद जो है, जो वहाँ खरपैंच बैठे हुए हैं, जो अपने आप को बड़ा माहिर समझते हैं पाकिस्तान की तारीख़ का, वो या तो मेरे दावे को बातिल करने की जसारत कर सकें कि मलक ग़ुलाम मोहम्मद मरज़ई नहीं था, और ये खुला मरज़ई था। ओके। बल्कि ये कहना चाहिए कि चौधरी ज़फ़रुल्लाह से भी बदबख्त और ज़ालिम मरज़ई था, जिसकी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो देखिए, जब तक हम अपने फैक्ट्स को नहीं जान सकेंगे, जब आपके सामने कोई ये कहे कि पाकिस्तान की पहली जो कैबिनेट थी, उसमें फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जो है मोहम्मद अली जिन्ना, उसने एक हिंदू को और एक कादियानी को मिनिस्टर बनाया था, तो कहें नहीं। 90% जो पहली वो मिनिस्टर थे पहली कैबिनेट में, दे वर ऑल कादियानीज। ओके। और आज इसका मैं पहले का तो सबूत दे रहा हूँ, फिर आगे चलकर भी मज़ीद मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा कि ये यानी रिमाइंड करवाना है, अगरचे मैं पहले भी ये बयान कर चुका हुआ हूँ। तो जनाब अली, ये आपके सामने मैं किसी मौलवी का रेफरेंस नहीं दे रहा, किसी लिबरल का रेफरेंस नहीं दे रहा, किसी क्या कहते हैं,
اور آتھر وغیرہ کا ریفرنس نہیں دے رہا، مرزائیوں کا ریفرنس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فیصلہ آپ کیجئے گا کہ یہ جو آغا وسیم نے ریفرنس دیے ہیں اس کے مطابق ملک غلام محمد مرزائی تھا یا مسلمان تھا. اوپن چیلنج ہے، اوپن چیلنج ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قادیانیوں کا تراشا ہے اور تاریخ 11 مارچ 1927 کی ہے. اوکے، یہ مرزا محمود جو ہے وہ وزٹ پر آیا ہوا تھا قادیان سے لاہور کی طرف، تو وہاں جو درج ہے میں ایز اٹ از آپ کے سامنے پڑھ کے بیان کر دیتا ہوں. اور اب آپ دیکھیے کہ اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا کہ ملک غلام جو ہے وہ کٹر قادیانی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک قادیانی کو رکھا گیا تھا. آگے اوروں کا بھی حال میں بتاؤں گا. اور پھر اس تو بعد پجے چلغوزے کیا نام ہے، اشتیاق احمد، اور کیا ایک شیخ غائس اس قسم کا نام آتا ہے اس کا، موٹا سا پپلو سا ہے، وہ بھی لبرل کی کوئی گاند بلا ہے. تو مزمل شاہ، حسن نثار اینڈ سو مینی ادرس. سنائے جڑا تم آ کے بڑے منہ ونگا چوڑا کر کے انگریزی بول دے ہو. اوے انگریزی دے سخت لفظ بولن دے نال تسی دانشور نہیں بن جاندے. اوکے، یہ ایک غلامانہ ذہنیت ہے کہ جس کو بڑی اچھی انگریزی آتی ہے وہی بہت بڑا دانشور ہے، وہی بہت بڑا اسکالر ہے، وہی بہت بڑا کیا بولتے ہیں صحافی ہے. ہوں چائنیز بولنا شروع کرتے ہو کہ وہ بہت ترقی کر رہے ہیں. خیر بہرحال، تو یہ دیکھیے جی 11 مارچ 1927 اس میں کیا کہہ رہا ہے، قصور جانے کی تجویز. ملک غلام محمد صاحب لاہوری بما اپنے بیٹے ملک عبد الرحمن صاحب کے حضرت کی ملاقات کے لیے تشریف لائے اور ان کے ہمراہ 2-3 آدمی اور بھی تھے. ملک صاحب نے قصور میں فلور مل قائم کی ہے. حضور نے ملک صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا، دل چاہتا ہے کہ آپ کی مل دیکھیں مگر وقت تھوڑا ہے. اس پر ملک صاحب نے جو حضرت جو بھی اس کا، تو آپ یعنی مرزائیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، آپ کے خلفاء رضوان، اچھا جی، اور آپ کے اہل بیت سے میں خاص محبت رکھتا ہوں. یعنی مرزائیوں کے جو ہیں فیملی والے، اس سے خاص محبت رکھتا ہے یہ حرامزادہ. حضور ضرور تشریف لائے. اچھا، میں جو روسائے قصور کو اس موقع پہ جمع کروں گا اور یہ ایک موقع حاصل ہو جائے گا، ان کو تبلیغ کیجئے گا. حضور نے منظور فرمایا اور ملک صاحب انتظام کی خاطر چلے گئے. ہاں جی بولو، اب بولو سڑے ہوئے چلغوزے. تو کہنا ہے کہ محمد علی جناح نے ایک مرزائی کو بھی کیبنٹ میں بنایا تھا، ایدے بارے بھی ہن بولنا. تیری میں حرام زادو کتو، تاریخ مس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو صرف قادیانیوں کے مفاد کے لیے. آغا وسیم تو آپ لوگوں کو جو ہے وہاں تک پہنچا کے آئے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. معافی مانگو جھوٹ بولنے پر. یہ جو تراشا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بتا رہا ہے کہ 4 مارچ 1927 آج صبح مرزا محمود جو ہے ملک غلام صاحب کی فلور مل دیکھنے کے لیے بذریعہ موٹر کار قصور تشریف لے گئے. حضور کے ہمراہ اور دوسرے مرزائیوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. ان کا ایک راسپوٹین جو تھا، کیا اس کا نام تھا، چودھری فتح محمد سیال، جس نے کیا بولتے ہیں اس کو، جو سندھ کی زمینوں پر قبضہ کیا، یہاں پر لڑکیوں کو ریپ کیا، مرڈر کیا. اور یہ باسٹرڈ جو ہے
لندن میں ایک لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کی، اس کو تبلیغ کر رہا تھا مرزئی بنانے کی، اور اس کو شروع میں سسٹر کہا کرتا تھا. تو پھر اس نے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات جب قائم کر لیے تو پھر اس نے کہا تم نے تو مجھے سسٹر کہتے تھے. تو اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، تم اب ایسا ہے کہ وہ پریگننٹ ہو گئی. تو جب پریگننٹ ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا، وہ کورٹ میں چلی جائے گی، انگلینڈ ہے یہ. تو پھر اس نے اس انگریزنی کے شادی کر لی. یہ اور بھی اس نے بے شمار جو ان کی فیملی کی بھی عورتیں تھیں اس کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا تھا. تو ایک جس کو کہتے ہیں نا وومنائزر قسم کا حرامزادہ تھا یہ. اس نے سندھ میں بے شمار لوگوں کی زمینیں پر قبضہ کیا، ہندوؤں کو کنورٹ کیا قادیانیت میں بائی فورس. اس نے اور چودھری ظفر اللہ خان کے بھتیجے نے یا بھانجے نے یا بھتیجے نے، خیر ان دونوں نے جو ہے وہاں پر ایک بی بی تھی مشہور، اس کو اور اس کے ساتھیوں کا مرڈر بھی کر دیا تھا. تو بہرحال یہ ہسٹری چھپائی جاتی ہے، یہ کتنے کرپٹ ہیں، یہ کتنے ظالم لوگ ہیں. اگر آپ تحقیق کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اور یہاں بتایا کیا جاتا ہے جی یہ مرزئی تو بڑے چنگے ہیں. تو جناب علی یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے. تو جی چودھری محمد سیال صاحب، شیخ یوسف علی صاحب پرائیویٹ سیکٹری اس کا مرزے کا، مولوی علی احمد اور خاکسار گئے قصور کی جماعت مقامین کے ایک رکن نے عرض کی کہ لوگ کچھ سننے کی خواہش کر رہے ہیں. درخواست ہوتے ہی مرزا محمود نے مسکرا کر فرمایا بہت اچھا، اور کھڑا ہو کر تقریر شروع کر دی. حضور کے لیے ملک غلام محمد صاحب نے اپنے کارخانے کے اندر ایک چبوترے پر نشست گاہ بنائی تھی جس کے ارد گرد 4-4 5-5 قطاریں کرسیوں کی تھیں. لیکن جب حضور وہاں پہنچے اور تقریر شروع کی تو چبوترا اور کرسیاں ناکافی ثابت ہوئی. ملک صاحب معصوف اور قصور کی مقامی جماعت نے مسلمانوں کے سوا بعض ہندو اور سکھ صاحبان کو بھی اس موقع پر مدعو کیا ہوا تھا. سو دیکھ لیتا جی. نہیں جی نہیں، محمد علی جناح نے تو صرف ایک مرزئی کو اور ایک ہندو کو تھا، باقی سارے مسلمان تھے. مسلمان سے شیم آن یو. اسی تراشے میں جو ہے وہ بلو کلر میں نے کیا ہوا ہے، وہ واقعہ بتا رہا ہے کہ وہاں پر اس کا جو ہے اس نے اس کی فیکٹری وغیرہ دیکھی، کارخانہ جو بھی تھا، اور کھانا کھایا. اور اس نے جناب ملک صاحب نے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا، ملک غلام نے. تو پھر یہ مسجد قادیانی لاہور میں نماز جمعہ وہ پڑھانے کے لیے چلا گیا. خطبے کے بعد مطلب یہ ساری اس کی ڈیٹیل کے بھی بعد میں پھر جو ہے وہ قادیان واپس چلا گیا. تو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی قادیانیوں کی تاریخ کے کیا نام ہے اس کا، ہاں تاریخ احمدیت جلد 4 صفحہ نمبر 576، اس میں بھی اس سارے واقعے کا ذکر کیا گیا ہوا ہے. الفضل میں جو پہلا ریفرنس الفضل سے تھا، دوسرا ریفرنس جو ہے وہ اس کا ہے کیا بولتے ہیں ان کی اپنی تاریخ کا، کہ وہاں یہ گرین لائن میں نے کیا ہوا ہے. 4 مارچ 1927 کو آپ ملک غلام محمد صاحب کی فلور مل دیکھنے کے لیے قصور تشریف لے گئے اور ایک تقریر بھی ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ دیکھیے دعویٰ وہ جو مکمل ریفرنس کے ساتھ ہو. میری عادت نہیں ہے، میں کسی کو شوق سے مرزئی نہیں کہتا، اوکے، جب تک میرے پاس اس کا پورا پروف نہ آ جائے تب تک میں اس کو ڈکلیئر نہیں کرتا. میں نے ابھی یقین مانے کوئی 5-6 سال یہ نالج مجھے مل گئی تھی کہ عمران خان بھی قادیانی ہے، لیکن میرے پاس جب تک کوئی سالڈ پروف نہیں آئے تب تک میں نے اس کو جو ہے سوشل میڈیا پہ نہیں لایا تھا، اور بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر. تو یہاں انفارچونیٹلی جو ہے یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر ایک ہی مرزئی کو بنایا گیا تھا، یہ ٹوٹلی ایک مکمل سفید جھوٹ ہے. لوگ جانیں
میری اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ کی نالج میں یہ آ جائے گا کہ ملک بھی قادیانی تھا، ملک غلام محمد، تو یہ اس کا نام کیوں نہیں مینشن کیا جاتا؟ اس تراشے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قادیانی خود اقرار کر رہے ہیں کہ ملک غلام محمد صاحب قادیان میں اپریل 1940 کو ملک غلام محمد صاحب چیف کنٹرولر آف ریلوے سٹورز قادیان تشریف لائے اور چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کے ہاں قیام پذیر ہوئے اور مرکزی اداروں اور کارخانوں کا معائنہ کرنے کے بعد مرزا محمود قادیانی کی ملاقات سے بھی مشرف ہوئے۔ پھر اس نے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ بھی بلو کلر میں نے، یہ وہی ملک غلام محمد صاحب ہیں جو قیام پاکستان کے بعد پہلے مرکزی حکومت کے وزیر خزانہ رہے، پھر گورنر جنرل کے عہدہ پہ ممتاز ہوئے۔ ہاں جی، قادیانیہ خود آخر دیتا ہے، خود بول رہے ہیں کہ پہلی جو ہے وہ کابینہ میں وہ وزیر تھا، اور قادیانی ہونے کا اس کا پورا ثبوت ہے۔ بولو تاڈی ماں دا کنجرو، آؤ تو صحیح میرے سامنے، آپ کیا نام ہے، مزمل، یار وہ کلے دا ہی نام میرے منہ تے آندا ہے، کیا کروں، مجبوری ہے۔ اور بھی بہت سارے غلیظ پلیت لوگ ہیں، یہ حرام زادے تاریخ کو مس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب مولوی نے تاریخ مس کی۔ ارے مولوی تو کوئی ہسٹورین ہے ہی نہیں۔ پاکستان ایوب خان قادیانی کے وقت میں جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری لکھنے کی جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ بٹالوی کو، مشتاق حسین بٹالوی جو اعجاز حسین بٹالوی قادیانی کا بھائی تھا، اور یہ سارا خاندان، ان کا والد، ان کا دادا، سارے مرزئیوں کی بیعت میں تھے، یہ بھی مرزئی تھے حرامزادے۔ تو یہاں جو ہے فیکٹس کو جانے بغیر آپ منہ اٹھا کے صرف قادیانیوں کی لائن کے اوپر آ کے دانشوری دکھاتے ہیں نا، تو اس دانشوری کی ماں کو وہ کر دوں گا، میں کر چکا ہوا ہوں ایکچولی، لیکن پھر بھی گاہے گاہے باز دیکھیے میں نے بہت بار جو ہے اس چیز کا ذکر کر چکا ہوا ہوں اور بتا چکا ہوا ہوں کہ مرزئیوں کا طریقہ واردات کیا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے افراد جن کی قادیانیت کے اوپر کیا نام ہے پردہ ڈالنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہوتے، کیونکہ آف کورس یہ جو ملک غلام ہے اس کا جو تھا وہ اوپن تھا کہ یہ مرزئی ہے، اور اوپن 1953 میں ہو گیا تھا، اس سے پہلے شاید لوگوں کو اتنی ان معلومات نہیں ہوئیں گی، لیکن 53 میں اوپن ہو گیا تھا کہ یہ مرزئی ہے۔ تو اس لیے قادیانی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اس کو مزید چھپا سکتے۔ لاہور کے قدیم لوگ جو ہیں وہ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کو بھی جانتے تھے، اور سینہ بسینہ لوگوں کے پاس یہ معلومات تھیں کہ یہ قادیانی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ لاہور اندرون گیٹ کا جو علاقہ جہاں کے یہ لوگ رہنے والے ہیں، اس کی جو اس کے خاندان کے یہ جو پورا ایک سٹریٹ جو تھی یہ اس کے قبیلے کے یا اس کے خاندان کے لوگ ہیں۔ وہاں پر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے صبح اپنے کاموں پہ چلے جاتے تھے، کوئی بزنس کر رہا ہے یا کوئی جاب کر رہا ہے، تو یہ کیونکہ وہ اندرون شہر میں جو ہے وہ تنگ گلیاں ہوتی ہیں آمنے سامنے، پھر وہ چوباروں پر بیٹھ کے ان کی عورتیں جو ہیں وہ باہر آ جاتی تھی، اور پھر دوسری عورت جو سامنے رہنے والی ہے وہ بھی آ جاتی تھی، اور جناب اگر کوئی پیاز کاٹ رہی ہے تو وہ پیاز بھی کاٹ رہی ہے، اور ساتھ میں ان کی آپس میں وربل جو ہے جنگ ہو رہی ہے، اور اتنی فوش گالیاں ایک دوسرے کو نکالتی تھی کہ شریف آدمی اس گلی سے گزرتا ہی نہیں تھا۔ لمبی باتیں ہیں، یہ پرانے لاہور کے لوگ جانتے ہیں، تو اس لیے ان کی گلی کو بھی ان کا نام دے دیا گیا ہوا تھا۔ تو یہ صبح 10 بجے 9 بجے کے بعد لوگ شریف لوگ ان کی گلی سے گزرتے نہیں تھے۔ یہ ملک غلام کی
کیونکہ یہ عورتیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بیڈ کریکٹر وغیرہ تھی، لیکن دیٹ واز دا وے، وہ اس طریقے سے ان کی ایک ہابی تھی کہ ایک دوسرے کو بہت فوش گالیاں دیتے تھے اور رات کو ایک دوسرے کو کھانے بھی پیش کر دیتے تھے، یہ میں نے آج گوبھی کا سالن بنایا ہے، آج دال بنائی ہے، آج گوشت بنایا، تو ایک دوسرے کو ایکسچینج، لیکن صبح ان کی عورتیں آپس میں بہت گندی زبان میں ایک دوسرے کو. تو بہرحال یہ میں اضافی بات کر رہا ہوں. خیر جی، جو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے صرف جو اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ان کی قادیانیت پہ پردہ ڈال سکیں، تو پھر اپنے جریدوں میں، اخباروں میں ادھر ادھر لکھ دیتے ہیں اسلامی شاعر، کیونکہ ان کے نزدیک اسلامی شاعر صرف اس کے لیے کیا جائے گا جو قادیانی ہے. اوکے، اور وہ کیونکہ ملک غلام محمد کی قادیانیت اوپن تھی، تو اس لیے انہوں نے لکھ دیا. کئی لوگوں کے اوپر انہوں نے نہیں لکھا کیونکہ وہ اس کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر جب لیٹ سے باجوہ اگر مرے گا تو اس کے اوپر شاید یہ اسلامی شاعر نہ لکھیں، یا عمران خان مرے گا یا نواز شریف مرے گا، اس کے اوپر یہ اسلامی شاعر نہیں لکھیں گے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی قادیانیت چھپی رہے. اوکے، لیکن جب نہیں اس پوزیشن میں ہوتے تو پھر اس کے اوپر وہ اپنے ذرائع ابلاغ میں اس کے اوپر اسلامی شاعر لکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک صرف اور صرف، اور اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ جب مردار ہوا تھا ملک غلام محمد، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ سبز رنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی شاعر لکھا ہوا ہے. اوکے، کیونکہ میں نے جس عمیق طریقے سے جو چیزوں کو سمجھا ہے اور آگے اس کو کیا ہے اللہ کے فضل سے، اس میں کوئی میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، بالکل خطا کا پتلا ہوں، لیکن میں نے بہت زیادہ چھان بین کے ساتھ جو ہے اپنی تحقیق کو جو ہے وہ سامنے لایا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میری چیزوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، تا قیامت نہیں کر سکتا. سو یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ لوگ اسلامی شاعر کس کے اوپر لکھتے ہیں؟ جو ان کے ایسے مرزئی جن کی مرزئیت چھپانا کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. تو آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جب وہ مردار ہوا اور اس کے اوپر کیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں اس کے وہ سانپ نکل آئے، مگرمچھ آ گئے، اس کے اندر کیا ہو گیا اس کی قبر کے اوپر. دس از ناٹ مائی کنسرن. اوکے، کیونکہ میں تو صرف اور صرف یہ چیزوں کو فیکٹس کے اوپر بتا رہا ہوں. جو اگر سانپ نکلے، بچھو نکلے، اس قسم کے مگرمچھ آ گئے، یا کوئی بھوت آ گیا، ڈائن آ گئی اس کی قبر پر، تو یہ تو بہرحال اصل چیز کیا ہے، یہ نہ لکھیں کہ اس کی قبر پہ، چلو لکھ دیا تو، لیکن یہ بھی لکھ دیں کہ وہ قادیانی تھا. تو یہ چیز سب سے زیادہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. ابھی دیکھیے، یہ ظاہر ہے یہ انفارمیشن سینہ بسینہ کی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں، بزرگ لوگ یہ کہتے ہیں جو 1953 میں، کہ جب یہ رائٹس ہو گئیں اور 10,000 مسلمان شہید ہو گئی، اور یہ سارا سارا منصوبہ بندی تھا، پلانٹڈ تھا سارا، یہ سارا جو ہے کہ کس طریقے سے، کیونکہ مرزئی چاہتے تھے ونس فار آل ان کا جو ہے مسلمانوں جو ان کے خلاف اٹھتے ہیں ان کو شدت سے کرش کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ماحول بنایا. کراچی میں جہانگیر پارک میں پہلے مرزئیوں نے، ڈاکٹر ظفر نے کہا کہ بھئی جو 1400 سال پرانا اسلام تھا، اب اس کو لیڈ جو کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، یعنی باقی ریجیکٹ کر دیا اور اپنا تو. اور پھر ہی واز فارن منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم، اس کو کوئی اسٹیٹ کی جو ہے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ قادیانیوں کا جو کیا بولتے ہیں اجلاس بلایا ہوا تھا انہوں نے کراچی کے اندر، وہاں آ کر تو اس کو مہمان خصوصی کے طور پہ آ کے تقریر کرتا اور قادیانیت کی تبلیغ کرتا. ریزائن دے کے آ کے کر لیتا اور بات تھی. لیکن بہرحال یہاں سے یہ 1953 کی موومنٹ کا آغاز ہوا ہے. لیکن بہرحال لوگوں کو بہت کم معلومات ہیں ان سارے فیکٹس کے اوپر. تو یہ جناب میں آپ کے سامنے جو فیکٹس رکھ رہا ہوں، آئے کوئی آ کے یہ میری ایک بات کو بھی غلط ثابت کرنے کی جسارت کر کے دیکھو، پھر دیکھو میں حل کی کرنا. ہاں جی، جو سن رہے ہیں کیا ان کو کوئی اب شک ہے
کہ پاکستان کی پہلی کابینہ میں ایک اور قادیانی تھا جس کا نام ملک غلام محمد تھا. اوکے, کوئی شک بتائیں مجھے, کوئی کیوں نہیں یہ بتایا جاتا؟ اس کا نام بھی اب لینا شروع کر دو, چیلنج کرو ان کو. اگر مزمل, اشتیاق اور جتنے بھی لبرلز وغیرہ ہیں, اگر جب یہ جاتے ہیں کسی کیا کہتے ہیں جلسے میں یا میٹنگ میں اور لوگوں کو جا کے لیکچر دیتے ہیں, اوکے, جھوٹ جن کو یہ تک نہیں معلوم. وہ مزمل کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا کہ جی وہ 1947 اپ ٹل 1955 اور 51 تک جو ہے پاکستان کا یوم آزادی جو ہے وہ 15 اگست کو منایا جاتا تھا. اور میں نے ثابت کیا کہ جناب علی ہمیشہ سے 14 تم نے وہ ایک وہ کوئی ہے کوئی قادیانی, اس کا مرڈر آف ہسٹری کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں. اوکے, آئیں جواب دیں. انہوں نے کہا کہ جی سندھ میں جو ہے مولوی کنورٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو, ہندوؤں کو. میں نے اتنے زیادہ ثبوت دیے قادیانیوں کے اپنی زبانی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قادیانی ہندوؤں کو قادیانی بناتے ہیں. تصاویر میں نے شو کر دیے کہ یہ دیکھو قادیانیوں ہندوؤں کے جتھے جو ہے وہ اٹھا کے سندھ سے قادیان لے کے جا کے ان کی بیعت کروا رہے ہیں. یعنی ان کے اپنے اعترافات. تو نام کیا دیا جا رہا ہے ساری دنیا میں کہ مسلمان ہندو سندھ کے ہندوؤں کو مار رہے ہیں اور ان کی لیڈیز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں زبردستی کنورٹ. حالانکہ یہ سارے کام قادیانی اپنے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے تھے. خدا کی قسم ہے, اللہ کی قسم ہے, میں نے قادیانیوں کے اپنے جو محض سے, ان کے اپنے سورسز سے یہاں تک بھی بتایا ہے کہ جناب جب 1947 میں یہ جتنے بھی مہاجرین آتے تھے لٹے پٹے جو سروائیو کر کے پاکستان پہنچ جاتے تھے, تو یہاں جو بہت خوبصورت عورتیں ہوتی تھیں یہ اپنے کیا بولتے ہیں ان کو, اپنے لوگوں کو دے دیتے تھے. کہ کس کے طور پر؟ جیسے وہ کیا بولتے ہیں لونڈی کے طور پر. اس کے بھی میں نے ریفرنس دیا. پھر کیا ہوتا تھا کہ یہ کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کو یہ بیچ دیتے تھے ہیرا منڈی اور طوائفوں کے علاقے میں. ایک لٹے پٹی فیملی 5 دن سے 6 دن سے بھوکے ہیں, کیسے وہ لاہور پہنچ گئے ہیں. انہوں نے آ کے ان کو کیمپوں میں پانی دیا, کھانا دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اچھی لڑکیاں جو ہے وہ بیچاری لٹی پٹی. سکھوں سے بچی تو مرزائیوں نے پکڑ لیا. یہ ہماری ہسٹری ہے, اس کو کون دبائے گا؟ کوئی نہیں دبا سکتا. سچ نے آنا ہی آنا ہے باہر. اسی لیے قوم جو ہے وہ ان نکات کے اوپر فوکس کریں, اس کے اوپر تحقیق بھی کریں. میری بات پر یقین نہ کریں پلیز. یار آپ لوگوں کو اپنے دوست اور دشمن کا نہیں پتا. اوکے, میرا کسی کے ساتھ ذاتی معاملہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ پیپلز پارٹی کا ہے اس لیے وہ اس کے خلاف ہے. کیا بولتے ہیں عمران خان کے؟ نہیں, خدا کی قسم نتھنگ ٹو ڈو ود دس. میں نے کہا ہے کہ مجھے مایوسی ہوئی کہ وہ مرزئی ہے, اور مجھے غصہ ہے اس بات کے اوپر کہ اس آدمی نے, اس حرام زادے نے کیوں نہیں یہ کہا کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے وہ صادق و امین, وہ مجھے دے رہے ہو. نبی کا وہ صرف ان کے لیے ہے. اوکے, لیکن پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. وہ حرامزادہ کیوں نہیں آ کے کہتا کہ میں مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضیٰ سکنہ قادیان کو لانتی اور جہنم کا کتا اور کذاب کہتا ہوں؟ کیوں نہیں کہتا وہ؟ یہ ہے عشق رسول. اسی طرح ڈاکٹر اقبال کو میں نے مرزئی ثابت کیا. ایسا کیا کہ بڑے مولوی خدا کی قسم میری ایک بات کا جواب نہیں دے سکتے. میں تو صرف اور صرف سچ بیانی کرتا ہوں, اور سچ جو بولتا ہے اس کے اوپر اللہ کا فیض ہے. اس کو کوئی نہیں. آپ سچ بولیں. سچ یہی ہے کہ یہ سارا پاکستان جو ہے انگریز کی غلامی کے بعد مرزئی کی غلامی میں آیا ہوا ہے.
اس کے علاوہ دوسرا کوئی سچ نہیں ہے، دوسرا کوئی سچ نہیں ہے۔ کوئی آ کے اگر یہ کہتا ہے کہ جی مرزائیوں کے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ او یار وہ مالک ہیں اس ریاست کے، اوکے۔ اور یہ جتنے بھی ڈرامے ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں نا توہین مذہب کے نا، خدا کی قسم یہ سٹیج کی ہوتے ہیں، یہ خود کرواتے ہیں۔ 70 کی دہائی میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، 60 کی دہائی میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ اس وقت سے شروع ہو گئے ہیں جب جنرل ضیاء الحق قادیانی کی حکومت آئی ہے۔ انہوں نے اس قسم کے جو کیا منصوبہ بندی کرنے کے بعد، اسلام کو اور قادیانیوں کو مظلوم ثابت کرنے کے بعد اپنے ہی لوگوں کو کبھی کبھی یہ مروا بھی دیتے ہیں، خدا کی قسم یہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مرزے کو پتہ چلا کہ جناب وہ اس کا بھتیجا جو تھا قاضی اسلم قادیانی کا میجر، اس کے اور اس کی بیٹی کے ناجائز تعلق، اس کی نواب کی بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں، تو اسپیشلی جی ایچ کیو کو آرڈر ہوا کہ وہ کیا بولتے ہیں اس میں، وہ ایک ساہیوال کے پاس اس کی پوسٹنگ ہوئی تھی، وہ بھی قادیانی ہی تھا میجر، اوکے۔ تو انہوں نے اس کو بھیج دیا وہاں پر کوئٹہ، کیونکہ وہ کوئٹہ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی آنے والا تھا مرزا محمود، اور پھر وہ قاضی عیسیٰ کے والد اور وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ اس کا مرڈر کروا دیا، حالانکہ وہ بھی مرزائی تھا میجر۔ تو اس طرح سے بہت سارے یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس مافیے سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کو درست انفارمیشن ہونی چاہیے، عوام جو ہے وہ آ کے بتائیں کہ یہ تاریخ آپ کو غلط بتا رہے ہیں۔ دو تو ثابت ہو گئے نا، دو تو ثابت ہو گئے، کیا نام ہے اس کا، ظفر اور غلام احمد، غلام ملک غلام محمد، اوکے۔ یہ درست ہے، یہ درست ہسٹری ہے۔ جب آپ کوئی پڑھیں تو آپ سنیں تو ضرور اور ضرور اس چیز کو مینشن کریں، کیونکہ جب تک آپ چیزوں کو آگے لے کر نہیں چلیں گے تو لوگ تو کہیں گے جی ٹھیک ہے، ساری چیزیں سمودھ ہیں، ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، یہاں قادیانیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہاں جناب جس ملک کا وزیر اعظم سے لے کر تھانے دار تک قادیانی ہو، وہ اس کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے؟ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ان کو بڑی بڑی پوسٹیں دے کے ان کو جو ہے مطلب وزیر اعظم بنا دیا ہے، گورنر بنا دیا ہے، جنرل بنا دیا، یہ ظلم ہے۔ اگر یہ ظلم ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ ظلم ہے، اوکے۔ تو اس لیے پلیز بہت ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں۔ ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مرزئی ہیں لیکن مسلمان کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، جس میں ایک یہ فیملی بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔